ज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 409 के तहत दर्ज की गई। FIR में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ात 5, 2 और 47 शामिल है। मुकदमे में इब्तदाई तौर पर पटवारी शौकत अली और किस्मत अली को मुलजिम नामजद किया गया है। SHO थाना को हिसार के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब की टीम शीरी मजारी को लेकर रवाना हो गई। शीरी मजारी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुलजिम ने मफादे कुनंदगान से मिलकर मौजा कच्चा मियाँ वाली के जमाबंदी गायब कर दी। मुकदमे के लिए दरखास्तें 3 मार्च 2022 को दी गई, जब वक्त PTI के जिस वक्त हुकूमत थी। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने मुल्कीर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। आपको आगाह करें, साबिक वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया और शीरी मजारी के खिलाफ एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में गुज़श्ता माह PTI हुकूमत में FIR ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत दर्ज की गई। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शीरी मजारी के साहबजादी ईमान मजारी की जानिब से बतौर पिटिशनर दरख्वास्त दायर की गई है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि दरख्वास्त दायर की गई है और शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को एज आ पिटिशनर के तौर पर उनकी दरख्वास्त दायर की गई है। और इसी से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी मौशरती अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश और तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करता। तो आपको इससे मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी मौशरती अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश और तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करता, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का। PTI रहनुमा शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने कहा है कि मेरी वालदा को जबरन लापता किया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मेरी वालदा को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया। कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुल्की एहतजाज की कॉल के बाद मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों के एहतजाज के लिए कारकुन जमा होना शुरू हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि उनकी जद्दोजहद पुरअमन है। डॉक्टर शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। ये मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तमाम तर मामले पर अपने ट्वीट के ज़रिए ये इजहार किया है, ये कहा है कि ये मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं ताकि इलेक्शन ना हो। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुल्की एहतजाज की कॉल के बाद मुख्तलिफ शहर में कारकुनों एहतजाज के लिए कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। शीरी मजारी पर केस उस्मान बुज़दार की हुकूमत में बनाया गया। गिरफ्तारी का पता चला, ये खबर अच्छी नहीं लगी। एंटी करप्शन के पास गिरफ्तारी की कोई वजह होगी। इमरान खान औरत कार्ड मत खेलें, लीगी नायब सदर मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया था और नैब टीम ने नवाज शरीफ के सामने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला। शीरी मजारी पर केस उस्मान बुज़दार की हुकूमत में बनाया गया। गिरफ्तारी का पता चला, ये खबर अच्छी ना लगी। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। पाकिस्तान में हालात कभी बदलते नजर नहीं आए। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर शीरी मजारी पड़ोसी और अजीज दोस्त हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से कहा गया है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी
کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان میں حالات کبھی بدلتے نظر نہیں آئے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شیریں مزاری پڑوسی اور ایک بہت عزیز دوست ہیں۔ شیریں مزاری کی گرفتاری ایک افسوسناک عمل ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے شیریں مزاری کی گرفتاری کو حکومت کی طرف سے اعلان جنگ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومتی غنڈوں نے شیریں مزاری کو گھر کے اندر سے اٹھایا، ان پر تشدد کیا گیا، کپڑے پھاڑے گئے۔ یہ تحریک کی سب سے پہلی اور ایک بڑی گرفتاری ہے۔ انہیں کہاں رکھا گیا کچھ علم نہیں ہے۔ جلد سیاسی اور قانونی لاہ عمل تیار کریں گے۔ جس بہیمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے، ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہیمانہ طریقے سے، اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانہ پہنچے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لاہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں، اور ایمان نے بالکل درست کہا، اس کو آپ گرفتاری نہیں، اس کو اغوا کہیں گے، اور ابھی تک ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ شیریں مزاری کی گرفتاری سینیٹر شبلی فراز کی شدید مذمت، کہا کہ امپورٹڈ حکومت اب تمام حدیں پار کر چکی ہے، اب خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ شیریں مزاری کی انسانی حقوق کے حوالے سے کافی خدمات ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ تو نہ صرف ہماری پارٹی کی بلکہ اس ملک کی پہچان ہے، اور ان کی جو رول رہا ہے خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس خاتون کے ساتھ ان کو اس طرح سے اٹھانا، میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر جو ایک ڈیسنسی کی جو وہ ہوتی ہیں لمٹس ہوتی ہیں اس کو کراس کر دیا گیا۔ اور اب یہ جانیے کہ لاہور میں سابق صدر آصف زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن آمد ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر ہے، اہم ترین ملاقات کا احوال آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لاہور میں سابق صدر آصف زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن آمد ہوئی ہے، اسی کی ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ نمائندہ نیوز ون سالک نواز ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سالک نواز، کہیے گا ملکی تناظر میں اہم ترین ملاقات تصور کی جا رہی ہے، کیا انسائٹس اس ملاقات کے؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں آصف علی زرداری، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں پہنچے ہیں، اور اس موقع پر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں رانا ثناء اللہ، اس کے ساتھ ساتھ سردار ریاض صادق، مختار اسماعیل، احسن اقبال، اور پیپلز پارٹی کے بھی جو رہنما ہیں مسز رخسانہ سلیم مانڈوی والا، جلال فروخ سمیت دیگر رہنما جو ہیں وہ اس ملاقات میں شامل ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کے لانگ مارچ، اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ملکی معاشی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو ڈالر کی جو آئے دن اس کی جو قیمت بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے اہم جو تبادلہ خیال ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی نمبرنگ اور آئینی بحرانی جو صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے بھی لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ ملاقات جو ہے دو طرفہ وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں اہم جو ملکی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ خاص طور پہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ڈیٹیلز کے سالک۔ مسلم لیگ نون میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا وزیراعظم شہباز شریف کو شو کاز نوٹس ان کی جانب سے جاری کر دیا گیا۔ اسی پر ڈیٹیلز جانیں گے نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے۔ احمد نواز، کیا اپڈیٹس ہیں اس سے متعلق؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ کیوں نہ پارٹی نشان کے حصول کے لیے پارٹی کو نااہل قرار دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی مقررہ تاریخ 13 مارچ تھی۔ نون لیگ کی درخواست پر 14 مئی تک انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی آخری تاریخ دی گئی تھی۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائنل نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی مقررہ تاریخ 13 جون ہے، اور الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ پارٹی درخواست پر 13 جون 2022 کا ٹائم دیا گیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ جی
بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے احمد نواز۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک۔ سرفراز چیمہ ابھی گورنر پنجاب کے عہدے پر ہیں، نئی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ گورنر پنجاب کی تقرری کے لیے اپنی ایڈوائس پر نظر ثانی کریں۔ صدر مملکت عارف علوی نے نئے گورنر پنجاب کی تقرری سے متعلق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر جواب دے دیا۔ صدر مملکت کے اہم ترین خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین کے تحت گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر رہے گا۔ موجودہ ملکی حالات کا بھی تقاضا ہے کہ گورنر عمر سرفراز چیمہ اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا ہے کہ گورنر پنجاب کے خط کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اراکین پنجاب اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں اور غیر قانونی طریقے سے اکثریت حاصل کر کے آئین کے آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان غیر قانونی اقدامات سے پنجاب میں گورننس کے سنگین مسائل پیدا ہوئے۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 17 مئی کے فیصلے سے بھی گورنر عمر سرفراز چیمہ کے موقف کی توثیق ہوئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے 20 مئی کے فیصلے سے بھی گورنر پنجاب کا موقف مستحکم ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کے انحراف کی تصدیق کی ہے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 28 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے سلمان شہباز، ملک مقصود اور طاہر نقوی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے بریت اور مستقل ضمانت کی درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ اس سے قبل FIA پروسیکیوٹر نے ملزمان پر فوری فرد جرم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ چالان کے 3 ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر الگ کر دیں، جس سے عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیشی کے دوران سخت سیکیورٹی انتظامات دیکھنے میں آئے۔ میڈیا کے نمائندوں کو احاطہ عدالت میں داخلے سے روک دیا گیا۔ داخلی دروازے پر دھکم پیل دیکھنے میں آئی۔ عدالت نے میڈیا نمائندگان کو روکنے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مجھے بھی اندازہ نہیں، اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، میں خود باہر کھڑا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالت نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، یہاں بھی حکم دے سکتے ہیں۔ عدالت نے پولیس حکام کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ میرے پاس حرام کا پیسہ نہیں، تمام اثاثے FBI میں رجسٹرڈ ہیں۔ ایک تھیلے کی بھی کرپشن کی ہوتی تو آج لندن نہ جا سکتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں اسپیشل سینٹرل عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا پبلک سروس کی ایک تھیلے کی کرپشن نہیں کی، 60 کروڑ تنخواہ بنتی تھی جو میں نے نہیں لی، سرکاری دورے بھی اپنی جیب سے کیے، سرکاری گاڑیوں میں پیٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا رہا، لندن کرائم ایجنسی، دبئی، فرانس، سوئٹزرلینڈ میں میرے خلاف تحقیقات کرائی گئی مگر کہیں بھی کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کا فیصلہ ہے کہ آئینی مدت پوری کریں گے۔ عمران خان جیسا گندا کردار ملینز میں بھی نہیں ملے گا۔ لاہور میں انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے منشیات برآمدی کیس میں رانا ثناء اللہ کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد بحال کرنے کی درخواست پر ANF سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ رانا ثناء اللہ نے ANF کی جانب سے منجمد پراپرٹی اور اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست دائر کر دی، جس میں استدعا کی گئی کہ عدالت پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے ANF سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 25 جون تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ IMF سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ملکی معیشت کو چلانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ تمام اتحادیوں کا فیصلہ ہے کہ آئینی مدت پوری کریں گے۔ فوری الیکشن کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ باہمی مشاورت سے ہوگا۔ لیکن اگر IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا تو ملک کی اکانومی جو ہے
اس کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ پھر کوئی جو ہے وہ عجوبہ ہو سکتا ہے، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے۔ اتحادی حکومت کا تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ ہم اپنے اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا بیٹھ کے بامی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مریم نواز سے متعلق جس قسم کی گھٹیا اور نازیبا گفتگو کی، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میرے خیال میں تو عمران خان جیسا گندا کردار تو لاکھوں میں کیا ملین میں بھی تلاش کرنے سے شاید ہی ملے۔ جس گھٹیا پن کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں، اور ایک ایسا گندا کردار لاکھوں میں بھی نہیں ملینز میں جو ہے وہ اگر میں تلاش کروں تو مجھے شاید نہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمت بڑھا کر غریبوں کے منہ سے نوالا نہیں چھینیں گے۔ اگر شہباز شریف کو کام کرنے دیا جائے اور تمام اداروں کی جانب سے سپورٹ ملے تو ملک کو ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ محمد فیصل خان، نیوز 1 لاہور۔ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ نیوز اپڈیٹ از براٹ ٹو یو بائی آپ کے ہاتھ کی خاص چائے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا شیریں مزاری کی رہائی کا حکم، کہا شیریں مزاری بطور خاتون قابل احترام ہے، شیریں مزاری کو گرفتار کرنے والے اینٹی کرپشن عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور لاہور میں سابق صدر آصف زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف سے ان کے گھر ماڈل ٹاؤن میں ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، مفتاح اسماعیل اور پیپلز پارٹی وفد بھی شامل۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران خان گلیوں محلوں میں لڑائیاں چاہتے ہیں، ان کا جب دل چاہتا ہے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما تارڑ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا سیاست میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مسلم لیگ نون نے کبھی غیر اخلاقی زبان کا استعمال نہیں کیا۔ آپ اتنا حد سے بڑھ گئے ہیں، آپ کا جب دل چاہتا ہے اداروں پہ اٹیک کر دیتے ہیں، نہ آپ فوج کو چھوڑتے ہیں نہ سپریم کورٹ کو چھوڑتے ہیں۔ آپ کی گالم گلوچ بریگیڈ دن رات سوشل میڈیا پہ یہ کام کرتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو اور سیاست کو اس گندگی کی نظر کیا جائے۔ ہم شائستہ زبان والے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے بات کی، عمران نیازی صاحب کہہ کے بات کی۔ ہم شرافت کے روادار ہیں، سیاست میں تمیز و تمدن کے روادار ہیں، ہم تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مریم نواز کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ عمران خان کو حراست یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان نہیں سنبھالا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا انتباہ، کہا صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہے۔ شہباز شریف مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان پر ترس آ رہا ہے، الیکشن کراؤ۔ عمران خان نے الیکشن کے ذریعے واپس آنا ہے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حرکت کی گئی اور عمران خان کو کوئی حراست میں لینے کی کوشش ہوئی تو پھر پاکستان کے اندر جو ہوگا اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان کو اس امتحان میں مت ڈالیں، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں۔ جس مشکل میں شہباز شریف کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے اس کو غریب کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کس نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ وہ کل بزنس مین کے پاس کہہ کے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اور بھائی تمہیں نہیں آپ پتا کیا کرنا ہے تو بیٹھے کیوں؟ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرواؤ، انشاءاللہ تعالی عمران خان نے واپس آنا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ماضی میں پاک امریکہ تعلقات دوہرے معیار کا شکار رہے، پاکستان کو ہر سطح پر امریکہ سے روابط جاری رکھنے چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے چین کے تعلقات کو نقصان نہیں ہوگا۔ عمران حکومت گرانے کی امریکی سازش جھوٹ اور تھیوری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ امریکہ، دو طرفہ وسیع اور گہرے تعلقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاک امریکہ تعلقات دوہرے معیار اور افغان صورتحال کے زیر اثر رہے۔
پاکستان کو ہر سطح پر امریکہ سے روابط جاری رکھنے چاہیے۔ امریکی ہم منصب سے ملاقات مثبت، نتیجہ خیز اور حوصلہ افزا رہی۔ نفرت، تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست کا مخالف ہوں۔ افغان معیشت کی تباہی افغان عوام، پاکستان اور عالمی برادری کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ I particularly am anti the politics of hate, division and polarization. If we consistently pursue the politics of you're either with us or against us, whether that's on an international level or on a domestic level, I don't believe it serves the interests of the people of Pakistan. I think that there is a consensus in Pakistan that regardless of what we feel about the regime in Afghanistan, about the history of Afghanistan, and we bring different perspectives to that from different political parties, that we can't allow the people of Afghanistan to feel that they've been abandoned yet again. بلاول بھٹو نے کہا اگر ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو معیشت، دفاع اور فوج سے ہم آہنگی کو مثبت سمت میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ عمران حکومت کے خلاف امریکی سازش بڑے جھوٹ پر مبنی فرضی سازشی تھیوری ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے چین کے ساتھ تعلقات کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ بیراجوں میں پانی کی سطح 53% تک جا پہنچی ہے۔ گدو بیراج میں 59,260 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر بیراج میں 44,031 کیوسک پانی ہے، جبکہ کوٹری بیراج میں پانی کا ذخیرہ صرف 5,630 کیوسک رہ چکا ہے۔ ارسا نے بھی پانی کی شدید قلت کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ارسا کے مطابق تربیلا ڈیم 48 گھنٹوں میں ڈیڈ لیول تک پہنچ سکتا ہے۔ سندھ میں 10 سے 12 روز کے اندر پانی کی قلت شدید کا خدشہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور جبکہ لوگوں کو پانی کے کم استعمال کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ گجرات میں رشتے سے انکار پر اسپن پلٹ 2 بہنیں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تفصیلات رپورٹ میں جانیے۔ رشتے سے انکار 2 بہنوں کا جرم بن گیا۔ چچا نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں بہنوں کو قتل کر دیا۔ تھانہ گلیانہ کی حدود میں اسپین پلٹ 20 سالہ عروج اور 24 سالہ انیسہ نے مبینہ طور پر رشتے سے انکار کیا تو چچا نے غصے میں آ کر تشدد شروع کر دیا۔ مقتولین کی والدہ کے مطابق ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں بہنوں پر تشدد کیا اور گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں بہنیں چند روز قبل اسپین سے واپس پاکستان آئی تھی۔ ڈی پی او نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کھاریاں سے رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس کی جانب سے 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ڈی پی او گجرات کا کہنا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیا سے خبر دے جہاں دیرینہ دشمنی نے جانیں لے لی ہیں۔ تھانہ صدر کی حدود میں نوجوان کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بستی شادو خان میں پیش آیا، جہاں مخالفین نے فائرنگ کر کے 22 سالہ نوجوان مبشر کو قتل کر دیا۔ پرانی دشمنی پر قتل کی یہ تیسری واردات ہے۔ اس سے قبل ملزمان کے بھائی اور دوست کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ رخ کریں گے سکھر کا، جہاں سی ٹی ٹی نے کالعدم تنظیم کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ٹی سکھر کے مطابق گرفتار تینوں دہشت گردوں کا تعلق BLA فراری گروپ سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 11 بم، 50 ڈیٹونیٹرز اور 15 فٹ سیفٹی فیوز وار برآمد کیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے مری، راشد مری اور شہیر علی مری بلوچستان میں مختلف کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ نواب شاہ کے قریب کراچی سے شکارپور جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ حادثے میں 3 مسافر موقع پر جاں بحق جبکہ 30 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ نواب شاہ کے قریب مہران نیشنل ہائی وے پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 کی شناخت برکت نوناری اور عابد نوناری کے ناموں سے ہوئی، جبکہ 1 شناخت نہیں ہو سکی۔ حادثے میں 30 سے زائد مسافر زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ہولناک حادثہ کھٹر کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا۔ دوسری جانب قومی شاہراہ قاضی احمد کے قریب 2 ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ڈرائیور جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی میں اشیاء خلونوشی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔
आटा मजीद महंगा होने से गरीब दो वक्त की रोटी से भी महरूम होने लगे हैं। मजीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, हर चीज की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गरीब खाएगा क्या, पिएगा क्या, घर किस तरह चलाएगा? घी, चीनी और दीगर रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आटा चक्की मालिकान ने आटा 100 रुपए किलो कर दिया। आटा मजीद महंगा होने पर शहरी हुक्मरानों पर बरस पड़े। हर चीज ही महंगी है, जो नहीं भी होनी थी वो भी यानी कि महंगी है, तो हर चीज को यानी कि आग लगी हुई है। गरीब आदमी बहुत परेशान हो गए हैं। सुबह कोई और है, दूसरे दिन लेने जाओ कीमत और कोई और ये कीमत है, ऐसी सूरत हाल है। अभी तो खाना पीना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। भाई क्या कर सकते हैं, मुश्किल हो गई। आधा पेट खाते हैं, आधा पेट सोते हैं, सबका यही हाल है। तक ये मजिस्ट्रेट और कमिश्नर बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को काम नहीं है महंगाई को सस्ता कराना। चक्की मालिकान का कहना है जिला बंदी के बायस गंदम मिलना मुश्किल हो रही है। गंदम खरीदारी के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। गवर्नमेंट अपनी जो साल भर का कोटा जमा करती है सब्सिडी देने के लिए गोडाउनों में जा रहा है। अच्छा, वो सारा माल जा रहा है, जिला बंदी लगाई हुई है, मतलब पब्लिक को माल नहीं मिलेगा वहाँ जाएगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जबकि ज़राए आमदनी में कोई पेशरफ्त नहीं, जिसकी वजह से दो वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। और अब कुछ बात पोलियो फ्री पाकिस्तान की। मुल्तान में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा सेहत ने 23 मई से शुरू होने वाली मुहिम के लिए 3000 से ज़ायद टीमें तश्कील दे दी हैं। 9 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। अवामी मकामात, जनरल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर टीमें बच्चों को खतरे पिलाने के लिए मौजूद रहेंगी। देखिए हैदराबाद की रिपोर्ट। मुल्तान में 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 23 मई से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। 5 रोजा कौमी पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र 9 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की 3000 से जायद टीमें मुहिम में हिस्सा लेंगी। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोजा मुहिम में जिला भर के 9 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तो इसका जो दौरानिया होगा वो 23 से लेकर 27 तक होगा और 9.5 लाख बच्चों का जो है वो टारगेट है और कमो बेश जो है वो 3000 के करीब टीमें मौजूद हैं जो घर घर जो है जाएंगी और हर टीम के ऊपर 2 बंदे हमने लगाए हुए हैं। तो होपफुल इंशाल्लाह ये हम टारगेट जो है इन दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। वालिदैन कहते हैं हम सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। सबका फर्ज है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उनको माजूरी से बचाएं। मेरा पैगाम है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को इस हक से महरूम नहीं करना चाहिए, पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 मई तक जारी रहेगी। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ हैदराबाद न्यूज़ 1 मुल्तान। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ है कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी साबित होने पर मुजरिम को 19 साल कैद 21 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर मुजरिम मोहम्मद इसाक को बदफेली की दफा 377 में 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। मुजरिम को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दफा 292 में भी 14 साल कैद 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिम मोहम्मद इसाक ने 4 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद इनकी वीडियोज बनाई थी। गैर इखलाकी वीडियोज दिखाने पर मुजरिम को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मुजरिम मोहम्मद इसाक ने 4 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद वीडियोस बनाई थी और गोलरा पुलिस ने 29 जून 2020 को मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन, और यही यहाँ पे हुआ है। हम यहाँ पे इस वक्त तकरीबन दोपहर से डॉक्टर शीरी मजारी के अगवा के बाद हम उनकी रिहाई के लिए, उनको अगवा कुनिंदगान से छुड़ाने के लिए पूरी तरीके इंसाफ इस्लामाबाद और हमारा जो लॉयर्स विंग है वो बड़ा मुतहरिक तरीके से उन्होंने काम किया है। उस पर मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और
اسلام آباد ہائی کورٹ ہم پہنچے تھے تقریباً 4 بجے، جہاں ہم نے ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کی ڈاکٹر شیریں مزاری کی برآمدگی کے لیے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ 11:30 بجے ڈاکٹر شیریں مزاری کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ بہت ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ آئی جی اسلام آباد اور اس کے ساتھ انٹیریئر سیکرٹری اور ذمہ داران جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان تمام کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 11:30 بجے عدالت میں پیش ہوں۔ ہم بھی ظاہر ہے یہاں پہ واپس آئیں گے عدالت میں، ڈاکٹر شیریں مزاری کو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پیش کیا جائے۔ اور جس طریقے سے آج یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی، 1972 کا ایک اینٹی کرپشن کا کہا گیا کہ یہ کیس ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ جب گرفتاری ہوتی ہے اس کا قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے اوپر ایک ایسے کیس کا الزام لگانا کہ جب وہ تقریباً آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت کتنی 10-12 سالوں کی بچی ہوں گی، اور اس زمانے کا کیس جو ہے آپ نے اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا، اور یہ اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حکومت بوکھلائی ہوئی ہے۔ جو لانگ مارچ کا اعلان کل ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں آج ڈاکٹر شیریں مزاری جیسی قداور سیاسی کارکن کے اوپر، سیاسی لیڈر کے اوپر جو کیس بنایا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد 7 بجے اور 8 بجے پورے پاکستان میں مختلف اوقات میں اس کے اوپر احتجاج کا اناؤنس ہم کر چکے ہیں، تحریک انصاف کر چکی ہے۔ میں یہاں پر MWM کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ MWM نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی کال دی ہے، اور MWM بھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر قدم بقدم ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر میں علامہ ناصر عباس صاحب کا اور MWM کی پوری قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو عمران خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کے رہیں گے۔ آزادی کی یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ ہم نے ہر حالت میں جیتنی ہے۔ اس ضمن میں یہ جو قربانیاں ہیں ان کی کوئی قیمت، یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے جو ہم سب ادا کر رہے ہیں۔ اور کل سے جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ملتان کے جلسے کے بعد ایک بالکل بوکھلائی ہوئی حکومت سے ہمارا سامنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کو شفٹ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے رہائی کا آرڈر کر دیا، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کیا اس ملک میں بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پہلے گرفتاری کا حکم کیا اور پھر رہائی کا حکم کیا؟ قانون انہیں کیسے اس طرح سے گرفتاری کا حکم دیتا ہے اور کس قانون کے تحت انہیں رہائی کے حکم کا اختیار حاصل ہے؟ پاکستان میں قانون، آج آپ نے دیکھا کہ جو 2 باپ بیٹا جن کی اس وقت تقریباً 40 سے 45 ارب روپے کے 16 کیسز ان کے پینڈنگ ہیں، اور آج جو 16 ارب روپے کا کیس تھا جس میں TTO کا کیس ہے، اس میں ان کو عدالت سے ریلیف ملی، اور یہ ریلیف مسلسل ملتی جا رہی ہے۔ اور FIA کا جو پروسیکیوٹر، جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے وکیل نے چنا کہ ہمارا مخالف وکیل کون ہوگا، اس نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا، اور وہ وہاں سے بیان دے کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ ایک طرف جہاں اربوں روپے کی کرپشن کے اوپر حکومت کا پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور نہ صرف پردہ ڈالا جا رہا ہے بلکہ چیف منسٹر بیٹا اور والد وزیر اعظم بنا دیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی توہین ہے، پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت ہونے کی توہین ہے۔ اور جس طریقے سے آپ سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ اور کل جب عمران خان اس کی کال دیں گے لانگ مارچ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں اور پورے پاکستان کی شاہراہوں کے اوپر آپ کو ساری سر نظر آئیں گے۔ آپ گرفتاریاں کر کے دیکھیں آپ کتنی گرفتاریاں کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ گرفتاریاں دے کے دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیریں مزاری کو رات 11:30 بجے تک پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ اینیمیٹڈ فلموں کے شائقین کے لیے اچھی خبر ہے، ڈزنی کی نئی سیریز پے میکس کا دوسرا ٹریلر